बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च का तस्करा हो रहा है। हुकूमत एक तरफ अपनी तैयारियां बता रही है जो कि लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत ने कर रखी हैं, और खान साहब जो हैं वो भी अपनी जगह पर मुतमईन नजर आते हैं कि उनकी लॉन्ग मार्च से यकीनी तौर पे वो अपना जो मुतालबा है फौरी इंतखाबात का वो शायद हासिल कर पाएंगे। गो कि बहुत सारे तज्जियाकार जो हैं वो इससे इख्तलाफ भी करते हैं। आज हमने सोचा कि पाकिस्तान में अभी तक जितनी लॉन्ग मार्चेस होती रही हैं या जो एहतजाज होता रहा है, चाहे वो हुकूमत से घर जाने के मुतालबे के लिए है, हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए है, उसकी हिस्ट्री जो है वो आपसे शेयर की जाए। पाकिस्तान की सियासत में एहतजाज में जो लॉन्ग मार्च की इस्तिलाह है, ये जो टर्म है, ये पहली बार 1992 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तरफ से इस्तेमाल की गई थी। पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्ग मार्चेस या एहतजाज रहे, मुख्तलिफ नामों से तहरीकें या मूवमेंट्स जो हैं वो चलती रहीं। पहली जो तहरीक थी या एहतजाज था वो 1 मार्च 1953 जो कि क़याम पाकिस्तान के बाद पहली एक जो मूवमेंट थी वो हमें नजर आई थी, जो कि तहरीक ख़त्म नबूवत की थी। उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए थे। उस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत कराची होता था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने चढ़ाई की थी। लाहौर के हालात बुरे हो गए थे, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जानों से गए थे। और इसके नतीजे में हुआ क्या था, ये मूवमेंट तो बहरहाल आगे चलती रही, बढ़ती रही, अगले एक दहाई 2 दहाइयों तक चलती रही, लेकिन इसके नतीजे में लाहौर में 3 महीने के लिए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था। हालात इस कदर बुरे हो गए थे। फिर 8 अक्टूबर 1958 के एहतजाज पे आते हैं, और ये जो मुल्क भर में पहला मार्शल लॉ लगा था, उसकी वजूहात में से एक बड़ी वजह इसको भी कहा जाता है। ये जुलूस था जो कि हुकूमत वक्त के खिलाफ था, और उस वक्त कायद आजम के एक साथी खान अब्दुल कयूम खान की तरफ से ये तहरीक इसका आगाज किया गया था। जेहलम से गुजरात तक उन्होंने ये जुलूस निकाला था। 32 मील तक ये तवील था। बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे। इन्होंने फौज को, ब्यूरोक्रेसी को चैलेंज किया था कि अगर अवामी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं तो आए मैदान में। और इसके जवाब में हुआ यह कि मुल्क भर में पहला जो है वो मार्शल लॉ उसका निफाज कर दिया गया। फिर इसके बाद आते हैं 1977 पे, जो PNA मूवमेंट जिस अंदाज में चली। उस वक्त जो अयूब खान के दौर में सदारती इंतखाबात के हवाले से मुहिम थी। PNA मूवमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ, जो कि ऑब्वियसली एक मार्च का उन्होंने ऐलान किया था, जो कि होना था वो तो नहीं हो सका, लेकिन ये तहरीक इस हद तक चली कि उसमें ज़ोर शोर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ वो बढ़ता रहा, तहरीक जारी रही। और हुकूमत तो टॉपल हो गई, उनकी हुकूमत तो ख़त्म हो गई भुट्टो साहब की, लेकिन जो आम इंतखाबात का मुतालबा था वो तो ना हो सका। लेकिन हुआ ये कि इसके नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक जो है, इस सियासी हंगामा आराई के नतीजे में मुल्क में तीसरा मार्शल लॉ जो है वो नाफिज कर देते हैं। ये इसका नतीजा निकला था। फिर इसके बाद जैसे हमने आपको पहले बताया कि 1992 पे आ जाएं, जहां पर मोहतरमा ने पहली बार लॉन्ग मार्च की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ ये लॉन्ग मार्च किया गया 1992 में। लाहौर से शुरू हुआ था, नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन मोहतरमा को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया था। इसमें यह भी याद रहे कि उनकी वालिदा जो थी वो भी उनके हमरा थी, बेगम नुसरत भुट्टो, जिन्होंने लाड़काना से लॉन्ग मार्च की क़यादत की थी, जिनकी आज बाय द वे बरसी भी है। इसके बाद 1993 पे आते हैं। ये वो लॉन्ग मार्च है मोहतरमा का जिसको कह लीजिए कि कामयाब हुआ था। इसमें उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले ही सदर इसहाक और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपने इस्तीफों से, ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। यूं कह ले कि इसके शुरू होने से पहले ही ये तहरीक जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो गई थी। जमात इस्लामी का मिलियन मार्च, ये कोई पहली बार हमने नाम नहीं सुना। हमेशा से जमात इस्लामी जो है वो मिलियन मार्च का ऐलान करती रही है, हर दूसरे तीसरे साल हमें सुनने को मिलता है। और ये इनका मार्च था 1996 में। काजी हुसैन अहमद की क़यादत में सेनेट से इस्तीफा दिया था, और 1996 में उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हुकूमत के खात्मे के लिए उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया था। 1996 में जैसे हमने आपको बताया कि मार्च में ये शुरू हुआ था ये लॉन्ग मार्च, और इस्लामाबाद पहुंचकर उन्होंने 3 दिन का धरना दिया और धरना खत्म हो गया। इस फौरी तौर पे तो इसका नतीजा नहीं निकला, लेकिन 1 महीने के बाद हमने देखा कि सदर फारूक लगारी ने मोहतरमा की हुकूमत को खत्म कर दिया था।
پھر عدلیہ بحالی تحریک پر اگر آ جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جون 2008 میں ہوئی تھی، اس میں وکلا کا لانگ مارچ تھا، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ 2009 کی جو تحریک تھی عدلیہ بحالی کی، جو دوسرا لانگ مارچ تھا، وہ البتہ ضرور کامیاب ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لے کر نکلے تھے ریلی، اور ان کے گجرانوالہ پہنچتے ہی ہمیں یاد ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو عہدے پر بحال کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان عوامی تحریک کا لانگ مارچ ہم نے دیکھا 2013 میں، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لاہور سے اسلام آباد لے کر آئے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ جب مذاکرات ہوئے تھے اور احتجاج ختم ہو گیا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کا پہلا لانگ مارچ ہم نے دیکھا، جو کہ اوبیسلی اس میں بعد میں پیٹ کے طاہر القادری صاحب کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، جو کہ 2014 کا تھا۔ 126 دن کے بعد وہ عمران خان صاحب کا دھرنا ختم ہوا، طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ 70 دن کے بعد وہ اٹھ کر ان کو جانا پڑا، اوبیسلی اس وقت سانحہ پشاور جو ہے APS کا انسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ ختم کرنا پڑا۔ پھر 2017 میں مولانا خادم رضوی جو ہیں وہ پہلی بار منظر عام پر آئے تھے، ان کا لانگ مارچ ہوا تھا، اسلام آباد کی طرف وہ آئے، اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے 22 دن کا دھرنا دیا اور مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر 2019 میں جو اپوزیشن ہے، جو موجودہ حکومت ہے اب، ان کا آزادی مارچ کے نام سے آپ کو یاد ہوگا، مولانا فضل الرحمان کا بھی اسلام آباد کی طرف مارچ انہوں نے کیا تھا، مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی ریلی لے کر آئے تھے، بلاول بھٹو کا مارچ جو ہے عوامی مارچ جس کو نام دیا گیا تھا 27 فروری 2022 کو، وہ ہم نے دیکھا تھا، وہ بھی اسلام آباد آئے تھے، ڈی چوک پہنچ کر وہ بھی لانگ مارچ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کی ساری کارروائی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد آئی اور عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا۔ پھر 25 مئی اسی سال حقیقی آزادی مارچ تحریک انصاف کا اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد پہنچ کر خان صاحب نے اس کو ختم کر دیا، اور یہ کہا کہ وہ فوری طور پر بتائیں گے کہ اگلا مارچ جو ہے دوبارہ سے سڑکوں پر کب نکلنا ہے، مارچ کی تاریخ، جو کہ کل انہوں نے کہا ہے کہ اس جمعرات کو یا جمعے کو وہ بتائیں گے کہ لانگ مارچ کی تاریخ کیا ہے۔ پہلے تو اسی پہ بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں احتجاج کی لانگ مارچ کی ہسٹری یہ رہی ہے، بہت کم موومنٹس ایسی رہی ہیں جو کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پیسفل موومنٹس رہی ہوں، اور 2-3 لانگ مارچز جن کا ہم نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ کوئی ایسی لانگ مارچ نہیں رہی جو اپنے مقاصد حاصل کر سکی ہو۔ ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور سینیٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، منسٹر فار لیبر ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے میں آغاز کرتی ہوں، یہ ہسٹری بتانا بڑا ضروری تھا، پاکستان کی سیاست میں کب کب احتجاج ہوتے رہے، یہ سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لانگ مارچ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، اگر آپ سے پہلے اگر پاکستان کریشن کی ہسٹری بتا دیتے ہیں تو لوگوں کا پرسپیکٹیو زیادہ بہتر ہو جاتا۔ پاکستان ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے، جس کے لیے خواب دیکھا علامہ اقبال نے اور اس کی تکمیل کی جناب حضرت قائد اعظم نے۔ تو اس وقت ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا محمد اسد صاحب، ان کو انہوں نے جو ہے، کیونکہ وہ برٹش انڈین تھے، تو اس کو قائد اعظم صاحب نے بلایا پاکستان، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو رسپانسبلٹی دی تھی، وہ ڈائریکٹر بنے تھے اسلامک ریکنسٹرکشن کے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ پہلا آئین بنے گا، لیکن پہلا آئین 1956 میں بنا، کیونکہ پاکستان میں لیاقت علی خان صاحب مرڈر ہو گئے، قائد اعظم صاحب وفات پا گئے تھے۔ تو ایکچولی جو ہے ان تمام پیراؤں میں جو آپ نے دیکھا ہے، یہ سارے کے سارے مارچ وہ تھے جو اقتدار کے لیے لڑے گئے ہیں۔ کسی نے بھی آج تک جو یہ ویژن ہے نا، لیڈر کا کام ہوتا ہے ویژن دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان کو ویژن دیا جس کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا۔ جو ریاست مدینہ ہے نا، ہر ایک بندہ اس کو موک کرتا ہے، ہر ایک بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے۔ یہ ایک فرسٹ ڈگری ڈیموکریسی کا ماڈل تھا جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، جب بیزنٹینین اور پرشین امپائر کھڑی تھی، اس کے پیرل لے کے آئے۔ عمران خان نے اس قوم کو وہ ویژن دیا جو کہ پیچھے تمام مارچز جو تھے وہ ذاتی مفاد کے لیے تھے، اقتدار کے لیے تھے، قوت کے لیے تھے، لیکن اس نے عوام کو بتایا کہ یہ حقیقی آزادی کی طرف آپ آئیں۔ پاکستان جس کے لیے بنا گیا تھا اس کا مقصد بتایا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اوور دی پیریڈ آف 75 ایئرز دیکھیں گے تو پاکستان جو ہے 10 اپریل 2022 کو بدل گیا تھا۔ اچھا، جب عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے ڈائری لے کے نکلے، اس رات اگلے دن جب عوام نکلی تو پاکستان جو ہے، جو ان کی 26 سالہ سٹرگل تھی، اس کا جواب عوام نے دیا۔ وہ تھی خودداری کی ایک جو ہے تحریک، جس کو حقیقی آزادی کہا جاتا ہے، جو کہ مافیا سے آزادی کا ایک جو ہے
پیغام تھا اس میں عوام کھڑی ہوئی ہے. لیکن آپ کا بھی مطالبہ اوبیسلی انتخابات کا ہی ہے نا. اس میں بہت سارے مارچز جن کا ہم نے ذکر کیا اس میں بھی انتخابات چاہتے تھے, یا تو ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا یا کچھ مارچز ایسے تھے کہ جو مارشل لاء پہ ختم ہوئے. دیکھیں یہ بیسیکلی ایک جنگ ہے نظریوں کی. ایک مفاد پرست ٹولہ جس کو رجیم چینج کے تھرو مسلط کر دیا گیا, اور رجیم چینج کے نا سٹیپس ہیں. ابھی ہم ان سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے آ کے کرپشن عام کر دی, یہ نیب امینڈمنٹ ختم کر دی, پھر آپ نے ڈیٹ وے آف لائف ہوتے یعنی قرضوں سے زندگی گزارنا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں ڈیپ کٹ ان سوشل سپینڈنگ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا صحت کارڈ انہوں نے آ کے بند کر دیا ہے. پھر آپ میڈیا گیگ کرتے ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ پہ آپ سینسر ہوتے ہیں. عمران خان کا کل ٹی وی پہ جو تھا انٹرویو انہوں نے سینسر کر دیا. پھر اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس میں جو الیکشن کمیشن کا, یہ آپ کو کہتے ہیں جنگ کی طرف چلے جائیں یا الیکشن کمیشن کی طرف آ جائیں, سوات کے حالات بلوچستان کے یہ اکٹھے کر دیے جاتے ہیں. یہ سٹیپس ہیں رجیم چینج جو پاکستان میں اپلائی کیا ہوا ہے. پاکستان جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ آتی ہوں, لیکن آپ اوبیسلی جس طریقے سے آپ ہوپ فل ہیں کہ آپ کی اس مارچ کا نتیجہ نکل آئے گا, میں اس پہ ذرا پہلے بات کرنا چاہتی ہوں. سعید غنی صاحب, جو ہسٹری رہی ہے پاکستان کی سیاست کی, پاکستان کی سیاست کے اندر احتجاجی تحریکوں کی, وہ آپ کے سامنے ہے. ایک دو تحریکوں کو نکال کے یا تو وہ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوتی رہیں, یا پھر جیسے میں نے بتایا کہ مارشل لاء کا نفاذ جو ہے وہ اس کے جواز اس کو بنا کر کیا جاتا رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی حقیقی آزادی کی ان کی تحریک ہے, یہ فوری انتخابات کا مطالبہ ہے, یہ بھی بغیر نتیجہ ختم ہو جائے گی ان کی لانگ مارچ ان کی تحریک, یا کوئی نتیجہ نکلتا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ ایک تو میں تھوڑی سی گزارش کر دوں, جو باتیں کہی ہیں افتخار صاحب نے. دیکھیں اس ملک میں انہوں نے کہا نا کہ آئین ہمارا پہلا بنا 1956 میں, پھر بھی مختلف عامر آتے رہے, اپنی مرضی کے آئین تھوپتے رہے اس قوم کے اوپر. لیکن پھر 1973 میں ایک آئین بنا جس کے اوپر پوری قوم کا اور تمام سیاسی طاقتوں کا اتفاق ہو گیا, اور وہ اتفاق آج تک برقرار ہے. اس ملک میں 73 کے بعد بھی جتنے فوجی ڈکٹیٹر آئے انہوں نے اس آئین کی شکلیں بگاڑی, تہس نہس کیا, اٹھا کے پھینک دیا, لیکن جب بھی موقع ملا پولیٹیکل پاورز کو انہوں نے دوبارہ اس آئین کو ریسٹور کیا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر میرا خیال ہے کہ نہ تو افتخار درانی صاحب کی جماعت کو اعتراض ہونا چاہیے, نہ کسی اور سیاسی جماعت کو اعتراض ہے, کہ وہ آئین آپ کو بتاتا ہے کہ اس ملک میں حکومت کس طرح بنے گی اور وہ حکومت کیسے چلے گی, اسمبلیاں کیسے ہوں گی, کتنے ممبرز ہوں گے, جو منتخب وزیر اعظم ہوگا, چیف منسٹر ہوگا, وہ کیسے منتخب ہوگا, کیسے ہٹے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پاور جو ہیں اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں تو اس کو ماننا بھی چاہیے. جتنی بھی آپ نے حوالے دیے نا پچھلے جو پروٹیسٹ ہوئے تھے, ان تمام احتجاجی جو تحریکیں چلیں, کچھ بھی ہوا, کوئی ایک پرائم منسٹر بھی پاکستان کا آئینی طریقے سے اپنے عہدے سے نہیں ہٹا, ایک بھی نہیں ہٹا. 73 کا آئین بنا, ذوالفقار علی بھٹو ہٹے, غیر آئینی طریقے سے ہٹے, بے نظیر صاحب ہٹی, غیر آئینی طریقے سے ہٹی, نواز شریف 2 مرتبہ ہٹے, ایک دفعہ تو خیر انہوں نے ریزائن کر دیا لیکن دوسری مرتبہ عدالت کے فیصلے سے ہٹے, یوسف رضا گیلانی عدالت کے فیصلے سے ہٹے, اور عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد وزیر اعظم ہے جس کو پیورلی ڈیموکریٹک طریقے سے آئین میں درج آپ کے جو آرٹیکلز ہیں اس کے عین مطابق اس کو جو ہے وہ ہٹایا گیا. اب اگر ریاست مدینہ کی بات کر کے اور اپنے ملک پہ جو آپ کا آئین ہے اس کو آپ نہ مانے اور اس آئین کو توڑنے کے لیے آپ کا صدر پاکستان بھی اس کے اندر انوالو ہو جائے, آپ کا وزیر اعظم بھی کرے, آپ کا اسپیکر بھی کرے, آپ کا ڈپٹی اسپیکر بھی کرے, اور میری بات کو نہ مانے. سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ ان تمام لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اب الگ بات ہے کہ وفاقی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. تو پہلی تو گزارش یہ ہے کہ آپ آزادی کس سے لینا چاہتے ہیں. ایک آزادی تو ہمیں جس کے لیے ساری زندگی مجھ جیسے سیاسی کارکن لڑتے رہے, ہم کہتے رہے کہ بھائی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوج ہے, اس کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے. ان کا اپنا جو حلف ہے, جب وہ حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جی میں سیاست میں کسی قسم کا کردار ادا نہیں کروں گا, میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس ملک کی تاریخ میں بدقسمتی سے اس حلف کی خلاف ورزی بار بار ہوئی ہے اور شاید کچھ برس پہلے تک بھی ہوتی رہی. آج اگر فوجی لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات پر آ گئی ہے کہ جی ہم نے بس کیا, ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا, آئندہ ہم نہیں کریں گے. عمران خان صاحب آئین کی خلاف ورزی کرنے پر اس فوج کو اکساتے ہیں
اور اگر وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو گئے تو نیوٹرل کا لفظ انہوں نے تمسخر اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور آج بھی جو ان کی لڑائی ہے جس کو یہ آزادی کی جدوجہد کہہ رہے ہیں, حقیقی آزادی کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ فوج دوبارہ سے سیاست میں مداخلت کرے, مجھے وزیر اعظم بنوائے, باقیوں کو جیلوں میں ڈالے, پہلے تو اور اس کے بعد میری حکومت اسی طرح چلوائے جس طرح وہ. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں آزادی, حقیقی آزادی کی مارچ کہتے ہیں اس کو, آزادی کس سے چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ نے بھی پریزیڈنٹ کا بھی ذکر کیا, افتخار درانی صاحب, پریزیڈنٹ صاحب کی بھی بڑی کوششیں رہی مفاہمت کی خان صاحب پی ٹی آئی کے درمیان اور کچھ کوارٹرز کے درمیان, جس کا انہوں نے برملا اعتراف بھی کیا, اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کی مفاہمتی کوششیں جو ہیں ناکام ہو گئیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب خان صاحب نے, بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, اکتوبر سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ فرسٹ ویک شیخ رشید نے کہا پہلے ہفتے میں اعلان کر دیں گے, پھر دوسرے ہفتے کا ہم نے سنا. یہ تاخیر کیوں لانگ مارچ میں ہو رہی ہے؟ ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ جمعرات یا جمعے کو تاریخ کا اعلان کریں گے, تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب سمجھ رہے ہیں, ان کو ابھی بھی امید ہے کہ کوئی بات بن جائے گی مفاہمت کی اور لانگ مارچ تک نوبت ہی نہ آئے. دیکھیں, یہ پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ, اور یہ آئین کے مطابق آپ ارلی الیکشن کال کر سکتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آئین میں نہیں ہے کہ آپ ارلی الیکشن کال نہیں کر سکتے ہیں, اور ڈٹرمنٹ پیریڈ اس میں ڈیفائنڈ ہے کہ جس میں اتنا عرصہ ہونا چاہیے, لیکن اس سے پہلے بھی ہو جائے. ابھی آپ دیکھیں لنڈن میں, یو کے میں جو ہے ان کی پرائم منسٹر ریزائن کر کے 45 دنوں میں ریزائن کر گئی. یہاں پہ جو مسلط جو ہے آپ کے پاور ایلیٹس اور سیاسی اشرافیہ ہے, جس نے جو اس ملک کو لوٹا ہوا ہے, اور اس میں ایک ادارہ نہیں ہے, اس میں لوگ ہیں شامل, اس میں ایک سوچ ہے, فکر ہے. جو یہ کالونیز بنی ہیں تو اس کالونیز کے بعد ایک اشرافیہ مسلط کر دیا گیا تھا اس ملک کے اوپر, اور اس نے لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا, عوام کے لیے کام نہیں کیا. نعرے بازی کی ہے انہوں نے, لیکن عوام اگر آپ دیکھیں 75 سال میں نیچے گئی, اوپر نہیں گئی. اور ہمارا تو ابھی 2018 میں حکومت میں آئے ہیں, یہ تو 60-50 سال سے حکمرانی کرتے آئے ہیں, اور نیچرلی اقتدار میں رہے ہیں تو اوپر نیچے دیکھتے رہیں گے. یہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ پوچھیں آزادی کس سے چاہیے آپ کو؟ آزادی اس مسلط ٹولے سے چاہیے جو سرے محل خریدتے ہیں, پھر وہ کھا لیتے ہیں, پھر $60 ملین سے اس اکاؤنٹ سے نکال لیتے ہیں, جو پاک ویو میں لین میں رہتے ہیں, یہاں سے عدالتوں سے چھٹ جاتے ہیں اور ادھر ہی جا کے پھر لوگوں کی نمک پہ جو ہے وہ زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں, ادھر سے تصویریں پوسٹ کرتے ہیں, پھر یہاں سے عدالتوں سے مبرہ ہیں. یہاں پہ سعید غنی صاحب کی پارٹی کو میں بالکل کریڈٹ دیتا ہوں اس بات پہ, اور میرے سے بہت ہمدردی ہے کہ ان کے لیڈر جو ہے ایک ایسے فیصلے میں جو ہے ان کو شہید کیا گیا جو کہ عدالتی فیصلہ تھا, اور میری پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ. یہ بالکل ٹھیک بات ہے ان کی. لیکن جو ان کے ساتھ کی جو پارٹی ہے, جو ان کو گھسیٹنے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ لڑکانہ اور پشاور اور پتہ نہیں کہاں کا کراچی کے روڈوں پہ گھسیٹنا تھا, اب یہ اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا. اس سسٹم کو ہاں آئین کا ضرور استعمال کیا, لیکن آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو لا کے خریدیں گے, لاہور میں لا کے لوگوں کو خریدیں گے, آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے, آپ ایک ماحول کریٹ کریں گے. یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا, اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیا ہے. اس وقت جو ہے آپ دیکھیں 1100 ارب روپیہ انہوں نے نیب کے تھرو ختم کیا, اور میں نے رجیم چینج کی ابھی جو ثمرات تھے ان کے سٹیپس میں آپ کو دکھایا کہ کیسے کرپشن عام ہو جاتی ہے. نیب امینڈمنٹ انہوں نے ذات کے لیے فیصلہ کیا اور وہ لے کے آئے, اس کے قوانین لے کے آئے, اور سعید غنی صاحب سینیٹر ہیں اپر ہاؤس میں اور بالکل بھی نہیں بولے. اچھا, اس کے بعد جو ہے ابھی تو نہیں ہے, ابھی تو سندھ کے وزیر ہیں. سندھ کے وزیر تو پہلے تھے, ہاں پہلے تھے. اچھا جی, اس کے بعد سینیٹر آلویز اے سینیٹر نا, تو وہ سینیٹر صاحب ابھی بھی ہمارے لیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, یہ جو اس وقت آپ کے جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہیں, ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہا تھا. وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے اس ملک میں. اس نظام سے آزادی کے لیے جنگ ہے. یہ پاکستان اس کے لیے نہیں بنا گیا تھا. پاکستان ایک عظیم خواب کا نام تھا, ایک آپ نے آئیڈیل اسٹیٹ مسلم اسٹیٹ کریٹ کرنی تھی, کیونکہ آٹومن امپائر گر گئی تھی, ادھر سے مغل چلے گئے تھے, تو ایک آئیڈیل اسٹیٹ آنی تھی, مسلم اسٹیٹ, جس میں ہم نے ریاست مدینہ کا طرز پہ ایک ریاست کریٹ کرنی تھی. ہم ان کے ہاتھ لگ گئے انہوں نے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے آپ کہتے ہیں ہم نے آزادی دلانی ہے عوام کو, اب آپ نے ان کو جو گھر بھیجنا ہے, جس کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا لانگ مارچ کا, ذرا اس پہ بات کریں گے کہ وہ گھر کیسے بھیجیں گے, کیونکہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہی تھا کہ ان لانگ مارچز سے حکومتیں اس طریقے سے گھر نہیں جاتی. ہاں غیر آئینی اقدام ہو جائے, غیر قانونی اقدام ہو جائے, مطلب وہ مارشل لاء لگ جائے یا کچھ ہو جائے, وہ تو حکومتیں چلی جاتی ہیں. ان لانگ مارچز سے آج تک حکومتیں گئی نہیں ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے ویسے, لیکن بریک, اچھا بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے لانگ مارچز ہوتے رہے ہیں, مختلف تحریک چلتی رہی ہیں, احتجاج ہوتا آیا ہے, لیکن حکومتیں اس طریقے سے نہیں جاتی ہیں. دورانی صاحب کوئکلی فرما دیجیے, آپ بات مکمل کر لیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں سعید غنی صاحب کی طرف جاؤں. دیکھیں, ایک یہ عمومی تاثر اس وقت جو ہے میڈیا میں پھیلایا گیا ہے کہ شاید کوئی اس مارچ کے نتیجے میں ایمرجنسی لگ جائے گی. اچھا, تو میں نے ایک تاریخ دہرائی ہے, اس کا نام ہے 10 اپریل 2022. ابھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی نیریٹو لانچ کیا جا رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان بدل چکا ہے. پاکستان نہ 1990 کی دہائی میں ہے, نہ 70 کی دہائی میں ہے, نہ 50 کی دہائی میں. پاکستان 2022 میں ہے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے فرسٹ ورلڈ کو بھی ہے, وہ ہے میڈیا کنٹرول کرنا. ادھر تو ہو رہا ہے, لیکن جرنلی سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے, جو کہ امریکہ سے لے کے یورپ تک سب کوسچن کر رہے ہیں. ڈیموکریسی کو بڑا چیلنج ہے اس کا. تو یہاں پہ اس طرح کا ایک نیریٹو چلانا جس میں کوئی غیر آئینی طریقہ کار سے یہاں پہ مسلط ہونے کی کوشش کرے گا, تو میرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی, اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایسا نیریٹو چل رہا ہے. میرا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو مارکیٹ میں آپ کو ایسا نیریٹو نظر آ رہا ہے. ہاں, کل سے لانچ. اچھا چلیں, لیکن دیکھیں میں نے تو خیر ہسٹری پہ بات کی, لانگ مارچز کی ہسٹری پہ بات کی کہ وہ مارشل لاء پہ کبھی ختم ہوتی ہیں یا بے نتیجہ ختم ہوتی ہیں. بہرحال سعید غنی صاحب یہ فرمائیے کہ کل سے ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. خواجہ آصف نے ڈینائی کیا, اس کے بعد اسد عمر نے ڈینائی کیا, بٹ خان صاحب سے جب کل یہ ایسا سوال ہوا تو انہوں نے اس طریقے سے تردید یا تائید تو نہیں کی, لیکن یہ ضرور بہرحال کہہ دیا کہ ان سے بیک ڈور چینلز اوپن کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آئے گا, اور اسی لیے وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے جمعرات یا جمعے کی تاریخ میں دوں گا لانگ مارچ کی, اس سے پہلے کہیں ٹیبل پہ لا سکتے ہیں آپ ان کو, ان سے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے, اور اگر اب تک بات چیت نہیں ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی عمران خان صاحب کا اپنا رویہ ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے میں بات کر سکتا ہوں, جو قوم پرست جماعتیں ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں میں ان سے بات کر سکتا ہوں, لیکن میں ان جماعتوں سے بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ ان کے بقول چور و ڈاکو ہیں. اب اس نیریٹو پہ اگر وہ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جب وہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر حکومت بھی بات نہیں کرنا چاہتی ہے. لیکن 2-4 باتیں کہیں ہیں افتخار صاحب نے, مجھے ذرا اجازت دیں تاکہ میں ان پہ بات کروں. انہوں نے سندھ ہاؤس کی بات جی فرمائیے. سعدیہ, میں سندھ ہاؤس میں ان دنوں میں خود موجود تھا, افتخار صاحب موجود نہیں تھے. وہ تو عمران خان کے جھوٹ کو سچ کر کے پیش کر رہے ہیں نا, میں موجود تھا. میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے نہ کسی نے پیسوں کی بات کی, نہ کسی کو پیسے دیے گئے, نہ کوئی ڈیمانڈ کی, نہ کوئی کمٹمنٹ تھی, کوئی ایک بات اس قسم کی نہیں ہوئی. میں ان ایم این اے سے روزانہ ملتا تھا, ہم کھانا روزانہ ساتھ کھاتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے, وہاں بیٹھے رہتے تھے ہم. اور ایک دن نہیں تھا, میں ایسا 10-12 دن تھا جب تک یہ ساری سچویشن میں چلتی رہی. میں سندھ ہاؤس میں ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. اب اگر آپ جھوٹ کو بول کے روزانہ وہ ڈرم پیٹیں گے کہ یہ ہوا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1 روپے کی بات پر کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ہوئی بھی نہیں تھی. اور یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ حکومت نون لیگ کی بن رہی ہے اور یہ کہتے تھے سندھ کا پیسہ لا کے سندھ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کو بانٹ رہی ہے. ہمیں پاگل کتے نے کاٹا ہے, اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا بھی تو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے لگائیں گے. تو اس کے پیچھے کوئی بات نہیں تھی. دوسری, یہ میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بڑی پابندیاں لگا دی ہیں. مجھے بتائیے کہ اس وقت اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا انٹرویو رکوا دیا, اس وقت اگر کسی سیاسی لیڈر کو سب سے زیادہ کوریج مل رہی ہے اس ملک میں تو وہ عمران خان ہے. اور میں نے تو میڈیا سے بھی گلہ کیا کہ عمران خان نے بڑے جلسے میں کہا کہ ایک چینل کو چھوڑ کے یہ باقی سارے ان کو باہر سے پیسے ملتے ہیں. مجھے تو حیرت چینلز پہ ہوتی ہے, اگر میں ایک لفظ آپ کے خلاف کہہ دوں تو آپ تو مجھے ناک رگڑوا دیں گے جب تک میں آپ سے معافی نہ مانگوں. آپ میرا کیا اشر کریں گے. عمران خان کو کسی چینل نے کچھ نہیں پوچھا کہ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میڈیا کے بھی لاڈلے ہیں خان صاحب ہیں. بالکل, میں یہ بات نہیں کہی عمران خان نے. یہ کوئی چھوٹا الزام ہے جب وہ کہتا ہے کہ جی باہر سے پیسہ آ رہا ہے, براہ راست اینکرز کے پاس بھی آ رہا ہے, بالوں کے پاس بھی آ رہا ہے. اور یہ شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ تو پریس کانفرنس میں خان صاحب کو عدلیہ کا لاڈلا بھی قرار دے رہے تھے. نہیں, وہ تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن ابھی چونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سینسرشپ ہے. آصف علی زرداری کا انٹرویو انہوں نے رکوایا, اور پتہ نہیں کتنے لوگ انٹرویو رکوایا, اس کو چھوڑ دیجئے. کتنے اینکرز کو انہوں نے نوکریوں سے نکلوایا. وہ رانا خالد جو بیچارہ توشہ خانے کا پیچھے جو مانگ رہا تھا, جس کا اختیار بنتا تھا کہ وہ رائٹ آف انفارمیشن قانون ہے جو اس کے مطابق وہ تفصیل لے سکتا تھا, اس کو انہوں نے تفصیلات نہیں دی, اس کو دھمکیاں دی, اس کو نوکریوں سے نکلوایا. اور کتنے اینکرز ہیں, میں کتنوں کے نام لوں جن کو یہ صرف اس بنیاد پر نکال دیا کہ جی چونکہ وہ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو بھائی آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا بھی ذرا ذکر کر دیں کہ آپ کے دور میں میڈیا کتنا آزاد تھا, کتنے اغوا ہوئے تھے, کتنوں پہ کیسز بنے تھے, کتنوں کو جوتے لگے تھے.
یہ سب آپ کے دور میں ہوا تھا، اور آج آپ چیمپئن بن گئے کہ جی میڈیا کی آزادی نہیں ہے اس لیے کہ عمران خان کا ایک انٹرویو رکوا دیا گیا. وہ بھائی صبح سے شام تک روزانہ اس آدمی کو لائیو کوریج ملتی ہے، جو میڈیا کو گالیاں دیتا ہے اس کے بعد اس کو کوریج ملتی ہے، تو کوئی اس قسم کی نہیں ہے. وہ بھی چل بھی رہا ہے، انہوں نے بات کی، وہ بھی چل بھی رہا ہے، وہ انٹرویو آج اس وقت چل بھی رہا ہے. جی سعدیہ، نیب کی ترمیم پہ جو یہ بات کر رہے ہیں، آپ خود نکال لیجئے جو انہوں نے آرڈیننسز جاری کیے تھے. آپ اسد عمر کا اسٹیٹمنٹ نکالیے، عمران خان کا نکالیے، شوکت ترین کا نکالیے، شیخ رشید کا نکالیے. انہوں نے کہا کہ نیب کے ان قوانین کے تحت کوئی حکومت چل نہیں سکتی، آفیسرز کام نہیں کرتے ہیں. انہوں نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہاں میرے بزنس مین دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوش ہوں گے جب میں نے آرڈیننس کے ذریعے اس میں یہ تبدیلیاں کر دی نیب کے قانون کے اندر. بھائی یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہیں، اگر آپ کر لیتے ہیں تو سب ٹھیک ہیں، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ جرم ہو جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ اس طرح نہ کریں. آج بھی یہ منت ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان کے ساتھ آ جائے، اسی طرح ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، دوسروں کو جیلوں میں ڈالیں اور میڈیا کو مینیج کر کے دیں، ممبرز ان کو مینیج کر کے دیں. جسٹس جاوید اقبال، جس کو یہ بڑا پتہ نہیں کیا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا حیات اس کو چیئرمین نیب لگانا تھا، وہ طیبہ گل کی ویڈیو کے ذریعے اس کو بلیک میل کرتے تھے، الٹے سیدھے فیصلے اس سے کروا رہے تھے. ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. آپ کس منہ سے اگر کہتے ہیں کہ جی آپ تو فرشتے بنے بیٹھے تو آپ کے چیزیں خراب ہو گئی ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں درست ہو رہی ہیں، معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ جو بیانیہ ہے، ایک سوال صرف ایک مجھے اور کرنے دیں. یہی میرا سوال افتخار درانی صاحب سے بھی ہے، پہلے بھی میں نے اسی کی طرف اشارہ دیا تھا کہ یہ بھی ایک نیریٹو چل رہا ہے. سعدیہ ایک بات کر دیتا ہوں جی مکمل کیجیے. اس وقت برطانیہ میں، امریکہ میں اور پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی مچایا ہوا، جو غلیظ گالیاں دیتے ہیں یہ لوگوں کو، مجھے بتائیے ریاست مدینہ کے اندر یہ لکھا ہوا کہ اس طرح کریں گے آپ؟ جواب لے لیتے افتخار درانی صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی جواب دے دیجیے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ ان سے معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو. آج تک صحافی مرڈر نہیں کروائے. سندھ میں 7 صحافی مرڈر ہوئے ہیں. ہمارے طرف آپ بتا دیں اگر کسی صحافی کے ساتھ ہوا تو شبلی فراز صاحب جب انفارمیشن خیبر پختونخوا کی لسٹ نکال لیں آپ، یا فواد چودھری صاحب تھے، ان کے ساتھ ہم نکال لیں. بالکل نکال لیں، بالکل آپ مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا کے پی کے اندر نکال لیجیے. ہم نے جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اچھا جی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مبینہ طور پہ $350 ملین جو تھے، زرداری صاحب تو پیر جو ہے چودھری شجاعت پکڑنے کے لیے پنجاب میں جا رہے تھے. حکومت پنجاب میں ان کی بن رہی تھی کہ نون کی بن رہی تھی. ادھر بھی انہوں نے وزیر اعظم لگایا شہباز شریف کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے ان کے لیے نہیں کیا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا رائے ہے، ہمارا رائے، ہماری جو رائے ہم نے رکھ دیا عوام کے سامنے اور عوام یقین کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اور یہ سارا کے سارا یہ ایک منظم سازش کے تحت یہ ہوا پاکستان میں، اور عوام اس بیانی کو بائے کر رہی ہے. کراچی سے لے کے خیبر تک سب کھڑے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے اس ملک میں کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، لیکن ذاتی مفاد میں 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی کو فورن فنڈنگ میں یہ حیدرآباد ٹریبیونل کیس میں بین کر دیا تھا. آج وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جی ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ جی مودی کا یار ہے، غدار ہے. پیپلز پارٹی سے زیادہ نظریاتی اختلاف کس کا تھا؟ اچھا اکٹھے بیٹھے کیوں؟ مفاد کیا ہے؟ جو سعید غنی صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا. یہی بات جو ہے ان کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ عمران خان 100 جو ہے ججز لگا رہا تھا احتساب کمیشن میں، اور ہم تو 15 سال جیل میں ہوتے. یہ خرم دستگیر نے ٹی وی پہ کہا اور سارے برملا کہتے رہے ہیں. آج بھی ان کے ایک سابق وزیر اعظم کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے جی نیب کو ختم کرنا. ہم نے دیکھیں جی 95A یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اسلام حق دیتا ہے، ہمارا دین دیتا ہے کہ آپ جو صاحب اقتدار ہے اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں. آج اس قانون کا اطلاق ختم ہو گیا اس پاکستان میں کیونکہ ان لوگوں کا ذاتی مفاد تھا. 95A اس پہ ہے کہ جی آپ بتائیں گے کہ جی یہ آپ جو حضرت عمر فاروق کا بڑا فیمس قصہ ہے کہ ان سے پوچھا کہ جی آپ نے لباس جو زیب تن کیا ہوا ہے آپ کو تو اتنا اجازت نہیں تھی. انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا، انہوں نے پروف کیا کہ نہیں یہ میرے بیٹے کے کپڑے تھے تو میں نے اکٹھا کر کے یہ سوٹ بنا لیا. انہوں نے 95A ختم کر دیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ختم کر دیتے. ہم نے یہ ضرور بات کی ہے جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بالکل کہا کہ اس کو استعمال ایسا نہیں کرنا چاہیے. سارے کیسز جو ہے نا جی یہ جو ابھی ختم ہوئے ہیں کیسز پیپلز پارٹی کے، آصف علی زرداری کے، اگر وہ دیکھیں وہ تو نون لیگ نے ان کے اوپر کیے ہوئے تھے، انہوں نے نون لیگ کے اوپر کیے ہوئے تھے. ہمارا تو ٹوٹل ایک کیس بنتا ہے جو کہ شہباز شریف 16 ارب والا جو 16 ارب اور 8 ارب روپے والا 24 ارب روپے کا جو کیس ہے وہ ایک کیس ہے. باقی تو انہوں نے سارے آپس میں کیے ہوئے تھے. آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
عمران خان کو روکا نہیں گیا. عمران خان جب حکومت سے گیا اس کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا. 3 ہماری جو ہے ٹیلی تھان ہوئی ہیں, میں کروا رہا تھا ٹیلی تھان, سعید غنی صاحب تینوں کو انہوں نے روکا ہے. جو 4 چینل دکھا رہے تھے ان کو بھی روکا ہے. پھر اس کے بعد اس وقت جو گفتگو کرتے ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب, آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں, بڑی مہذب گفتگو کر رہے ہیں, ان کی زبان دیکھیں جو عمران خان کے لیے یوز کرتے ہیں اور ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں. آپ ذرا سی بات کریں گے تو بیپ آ جائے گا, ادھر بیپ نہیں آئے گا. تو اور ساتھ اس طرح جب آپ کو انسٹرکشن آ جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, وہ آپ کی حکومت میں بھی ہو رہا ہے, آپ حکومت چیک کر لیں. ویسے انٹیریئر منسٹر کا آپ نے ذکر کیا ہوں کہ کافی ایسے بیانات آئے بھی ہیں, اور ابھی بھی لانگ مارچ کے شرکاء سے کس طریقے سے انہوں نے نمٹنا ہے اس پہ جو بیانات دیے میں اس پہ بھی ذرا بات کرنا چاہوں گی. ایک بریک مجھے لینے دیجیے, بریک سے واپس آئیں گے, ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, جو وزیر داخلہ ہیں, اور لانگ مارچ کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کرنا ہے اس کے بیانات وہ کئی دفعہ دے بھی چکے ہیں. سعید غنی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اگین جمہوری جماعت ہے, آپ لوگوں کی ایک اسٹرگل ہے, ایک ہسٹری ہے, آپ لوگ ایسے بیانات کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ڈرونز کے ذریعے ہم ٹیئر گیس شیلنگ کریں گے, اور کل تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ میں گھسنے نہیں دوں گا اسلام آباد میں ان لوگوں کو. سر یہ اگر تو دیکھیں پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, مارچ لے کر آتے ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, تو ان کو بالکل اس کا رائٹ ہے, اور گورنمنٹ کو ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ آئیں اور اپنا پروٹیسٹ کریں. لیکن اگر عمران خان یہ کہے یا ان کے ساتھی یہ کہیں کہ ہم آئیں گے اور آ کر اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے اور سارا کچھ جام کر دیں گے اور کسی کو ہلنے نہیں دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پیسفل جو رائٹ ہے آپ کا پروٹیسٹ کا, یہ اس کے اندر نہیں آتا ہے. ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے, جو کل بھی آپ نے دیکھا جب یہ الیکشن کمیشن کا, کل تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ فیملیز جو ہیں وہ باہر نکلے, فیملیز کے لیے مطلب صحیح انجوائے کریں گی فیملیز, تو وہ تو انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, کل بھی جب پروٹیسٹ کیا پی ٹی آئی نے ملک کے مختلف شہروں میں, جہاں تھوڑے بہت لوگ نکلے تھے عمران خان کے خلاف جو فیصلہ ہے اس پر, تو آپ ذرا وہ فوٹیجز منگا لیں کہ کیا انہوں نے وہ پیسفل پروٹیسٹ کیا تھا یا عام شہریوں کی گاڑیوں پر حملے کیے ہیں, ان کو گالیاں دی ہیں, بدتمیزی کی ہے, سڑکیں بند کی ہیں اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہے. دیکھیں ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر شخص کو یہ آئینی حق ہے, اس کو اظہار رائے کی بھی آزادی ہے, اس کو موومنٹ کی بھی آزادی ہے, لیکن جہاں کسی اور کا حق شروع ہو جاتا ہے وہاں میرے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کسی اور کو تکلیف دینے کی اجازت اور حق بالکل بھی نہیں ہے. ہاں, آپ اپنی جو آپ کی رائے ہے اس کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں. تو میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں یا جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ جو عمران خان کا کہنا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے سب کو, کہ وہ جائیں گے اور اسلام آباد کو بلاک کر دیں گے اور چاروں طرف گھیرا ڈال کے بیٹھ جائیں گے اور کسی کو ہلنے نہیں دیں گے, حکومت کو جام کر دیں گے اور زبردستی اپنے مطالبات منوائیں گے, تو وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. اگر یہ بات کریں گے گورنمنٹ سے کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کو اجازت بھی دے دے گی اور ان کو سیکورٹی بھی فراہم کرے گی. لیکن ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ جو مزاج, سعید غنی صاحب دیکھیں, اگر یہ آ بھی جاتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں, چلیں وہ پیسفل ہے, جو بھی دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں, میرا ویسے ہی آپ سے سوال ہے, 126 دن کا جب ان کا دھرنا تھا, 4 حلقوں کا معاملہ تھا, تو جوڈیشل کمیشن اناؤنس ہو گیا تھا, چلیں وہ تحقیقات جیسی تیسی بھی تھیں, اس میں دھاندلی منظم ثابت نہیں ہوئی, باقاعدہ انہوں نے کہا باقاعدگیاں ہوئی ہیں, irregularities ہوئی ہیں. لیکن اگر یہاں پہ بھی جو ان کا سائفر کو انویسٹیگیٹ کرنے کا مطالبہ ہے, اگر حکومت ان کو عام انتخابات فوری طور پہ نہیں دے سکتی, اگر وہ جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دیا جائے تو یہ بھی آرام سے جا سکیں گے, کہیں گے کہ جی ہماری تحریک جو ہے کامیاب ہوگی, ایٹ لیسٹ سائفر تو انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ تو نہ آپ نے کرنا نہ میں نے کرنا ہے, پی ٹی آئی نے کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ یہ سائفر جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بقول اسپیکر کے, میری ایسے تو سن لیں, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے شاید چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بھیجا تھا, اور سپریم کورٹ نے جو کوئی فیصلہ دیا اس میں اس کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے اس کا ایک اجلاس جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اس وقت ہوا,
اور ایک مرتبہ جب شہباز شریف پرائم منسٹر بنے اس وقت بھی ہوا. اب اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسی سازش ہوتی ہے, بیرونی سازش ہو, اندرونی سازش ہو, ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو, تو سعدیہ نہ میرے پاس وہ وسائل ہیں, نہ افتخار صاحب کے پاس ہیں, نہ آپ کے پاس ہیں کہ ہم اس کی تحقیقات کر سکیں. ہمارے ملک کے کچھ ادارے ہیں جن کے پاس یہ وسائل ہیں, یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رائے اور رپورٹ دے سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اب اگر وہ ان کی طرف سے یہ بار بار چیز آ گئی ہے کہ جس کے اندر کوئی سازش نہیں تھی اور اس کے اندر ایک ان ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال ہوا ہے, اس پر وہ ڈیمارش ایشو کرنے کی بات انہوں نے بھی کی تھی, وہ بعد میں انہوں نے بھی کی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہو چکا ہے. اور سائفر کا جو بھانڈا پھوٹا ہے, ہم تو خیر پہلے ہی جانتے تھے, عمران خان کا جو پکڑا گیا ایک جھوٹ, جو ایک ویڈیو کال, جو آڈیو کال لیک وہ خط پریزیڈنٹ صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے لیے, وہ سائفر کی انویسٹیگیشن کے لیے عدالت کو, سپریم کورٹ کو بھجوا بھی دیا. سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس پہ کیا کرنا ہے. بٹ افتخار دورانی صاحب, شارٹ آف الیکشنز اناؤنس نہیں کرتی ہے حکومت, جو کہ بار بار کہہ رہے ہیں. کل وزیر اعظم نے بھی کہا 11 مہینے کے بعد. ایسا کیا ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ آپ کا لانگ مارچ یا آپ کی یہ تحریک, آپ کا پروٹیسٹ کامیاب رہا ہے؟ ایک تو میں سائفر میں بتانا چاہ رہا ہوں, سائفر میں جو کہا گیا پاکستان میں ہوا, انہیں کہ جی عمران خان کو ہٹا دیں, وہ ہٹ گیا. انہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں اگر ہٹ جائے گا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. ابھی یہ جو ہے سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ وہ کس کو ایڈریس کر رہے تھے, اور ان کے سہولت کار پاکستان میں کون تھے جو یہ کام کر رہے تھے. جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ڈونلڈ لو جو ایڈریس کر رہا تھا کہ آپ یہ کام کریں, وہ لوگوں کا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کی ایک آزاد انکوائری. حالانکہ پاکستان میں اگر دیکھیں نا, ان کے زمانے میں میمو گیٹ ہوا, کوئی پتہ نہیں چلا, آباد کمیشن کا نہیں پتہ چلا, ان کے اوپر ڈاؤن لیکس ہوئے نہیں پتہ چلا. لیکن ہمارا حق ہے یہ جاننا کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے یہ سارا کام. تو سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. نہیں ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہے, جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس میں معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا. ہم ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ ذاتی مفاد کے لیے فیصلے کر رہے ہیں, آپ اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں, لیکن ملک کے بھی سوچیں. تو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے, ہم یہاں رہیں گے جب تک یہ نہیں دیں گے تو ہمارا حق ہے. اچھا, دوسری بات ہے کہ 25 مئی کو آپ لوگ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں جب تک یہ اناؤنس نہیں کرتے. دیکھیں 25 مئی کو جب ہم آ رہے تھے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم یہ کام کریں گے. ہم نے 57 جلسے کیے, ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا, پورے پاکستان میں کیے, کراچی سے لے کے خیبر تک. ہم نے ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ایک ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کل رات سے جن لوگوں پہ FIR نہیں بھی ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تحریک انصاف کے ورکرز کو. ٹھیک ہے جی, اس لیے کل انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا. ابھی آپ ایک سمبلزم بھی ہوتا ہے نا جی, کسی نے کوئی گاڑی نہیں توڑی, کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کہ ہاں بالکل ٹائر جلائے. یہ آپ نے سمبلزم میں تو دکھانا نا کہ جی یہ ہوا ہے, تو آپ کیسے کریں گے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پاکستان میں جمہوری پارٹی بتا دینا جو کہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی نعرے مار رہی تھی. یہاں پہ یہ لوگ بھی آئے ہیں, سارا رستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا. یہاں پہ یہ نہیں آئے بلاول بھٹو, ادھر ڈی چوک میں آ کے تقریر کر گئے ہیں, یہ سارا رستہ انہوں نے بند کیا. ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. ایک آپ دھرنا مس کر گئی ہیں لبیک کا, یہاں پہ ہمارے وقت میں چار دھرنے ہوئے ہیں, چاروں میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو. لیکن یہ ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں بیکاز وہ ایک خوف ہے کہ عوامی پریشر ہے اور عوام آئے گی. لیکن وہ کہتے ہیں آپ جا کے ایچ ایڈ گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, آپ کو ہم نے اٹھانا ہی نہیں ہے, آپ کو جتنے دن بیٹھنا آپ نے دھرنا دینا دے لیں. ریڈ زون آئے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں پھر روکیں گے. ریڈ زون گئے پچھلی دفعہ. اچھا نہیں جائیں گے, ہمیں تو بات ہی ختم. 4 دن پہلے جانا ہی نہیں, پھر بیٹھے رہے. 4 دن پہلے پنجاب سے ہماری عورتیں, بچے, جوان, ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا, گھر توڑ دیے انہوں نے, گاڑیاں توڑ دی, عورتوں کو. چند سیکنڈز رہ گئے, لاسٹ کامنٹ. جی جی دورانی صاحب خود کہہ رہے ہیں 57 جلسے ہم نے کیے ہیں, کسی نے روکا جلسے میں, سب جلسے ان کے ہو گئے. اس کا مطلب ہے ان کو بھی فیسلٹی کیا گیا ہے. بلاول صاحب کا جو دھرنا تھا وہ بھائی کراچی سے شروع ہوئے, انہوں نے کہا میں اسلام آباد آؤں گا, وہاں ختم کروں گا, اس کے بعد اسمبلی میں ہم لے کے جائیں گے اسمبلی لڑائی کو. اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ سائفر کو ایشو بنا کے, سائفر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسمبلی کے اکثر ممبران جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں, پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ سارے ملک دشمن ہیں, پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ملک دشمن ہیں, ان کے جو باغی نمائندے ہیں وہ سارے کے سارے ملک دشمن ہیں. اس ملک میں ایک ہی آدمی ہے جو محب وطن ہے, جو خود کہتا ہے کہ میں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں معیشت کی. وہ خود یہ کہتا ہے کہ IMF والوں کے ساتھ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے, اپنے وزیروں کو کہتا ہے کہ جن کے ساتھ مت کرو, حالات خراب کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حب الوطنی کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا, جو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, وہ ختم کریں. بہت شکریہ سعید غنی صاحب افتخار دورانی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.